पहलगाम के इंसिडेंट के बाद DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हाजिर सर्विस जो अपना फौजी थे उनकी वॉइसेस सुनाई गई। DGISPR ने बाकायदा तौर पे उनकी वॉइसेस, उनकी चीजें, पे चेक्स, उनके सारा कुछ दिखाया। सब आए थे तो उन्होंने जो कुछ ये जो इन्होंने काम ऐसे किए थे जिसमें से ये चेंजेस लेके आ रहे थे। ई कॉमर्स में भी ये कि थर्ड कंट्री में अकाउंट खुला, डिजिटली पैसा वहाँ वो जो सिस्टम बन चुका हुआ है डिजिटल मैकेनिज्म्स के थ्रू पे करने का, उन्हीं को यूज किया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। बहुत ही धमाके खेज कह लें कि खबर है हमारे पास कि किस तरह हिंदुस्तान जो है उसकी जो डिजिटल पेमेंट्स के सिस्टम है, ये एक इंकशाफ हुआ है। एक जो फैटफ ने किया है, फैटफ ने बाकायदा तौर पे जो है ना इस पर आप कह लें कि आईब्रोज खड़े किए हैं कि किस तरह जो हिंदुस्तान की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो किस तरह जो है वो टेरर फाइनेंसिंग का बायस बन रहा है। आज के अपना पॉडकास्ट में हम इस हिंदुस्तान की टेरर फाइनेंस की जो नई जो तरीक़ेकार हैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और साथ ब्रिक्स में जो है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कह लें कि रुस्वाइयाँ जो है ना वो नरेंद्र मोदी समेट के वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो ब्रिक्स के वाले से भी बात करेंगे, उसके वाले से भी हमारे पास कुछ खबरें हैं। तो हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए सीनियर एनालिस्ट जनाब कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, वेलकम टू द शो। ये तो बात सबको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो कह लें कि इल्ज़ाम दूसरों पर लगाता है। जब वो पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगा रहा है एन उसी वक्त वो खुद वो काम कर रहा होता है। टेरर फाइनेंसिंग हमारे तो अपना DGISPR ने बाकायदा तौर पे उनकी वॉइसेस, उनकी चीजें, पे चेक्स, उनके सारा कुछ दिखाया है। अब ये जो इंकशाफ हुआ है कि जनाब ये जो उनका डिजिटल पूरा जो पेमेंट का निजाम है उसमें एम्बेड हो गया ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। इसको सर आप कैसे क्या कहेंगे इसको कि ये किस तरह अब जो फैटफ इसमें दरमियान में आ गया, तो मतलब कि कुछ ना कुछ दुनिया को अब समझ आ रही। देखिए, ये जब मोदी साहब आए थे तो इन्होंने जो कुछ ये जो इन्होंने इक़दाम ऐसे किए थे जिसमें से ये चेंजेस लेके आ रहे थे, उनमें से एक ये डिजिटल करेंसी भी था। इन्होंने बहुत सारा इसको इंडिया में राइज किया, आपको पता है। और अब तो सूरत हाल ये है कि इवन जो प्लास्टिक करेंसी में आई थिंक इंडिया इज़ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसको फिर इन्होंने बाहर जो सारा सिस्टम है डिजिटल कह लीजिए एक्सचेंज का, उसके साथ भी लिंक किया। और यही चीज़ फिर बाद में क्रिप्टो करेंसी के साथ और सारी चीज़ों से लिंक हुई। अच्छा, अब ये जो डिजिटल फाइनेंसिंग है इसमें क्योंकि आप फिजिकली ना आपको उस तरह से अकाउंट चाहिए, ना आपको उस तरह से बैंक का चैनल चाहिए, आपके एक डिजिटल अकाउंट है जिसके अंदर आप ट्रांसफर हो जाता है और वो एक आजकल तो फ्लिप ऑफ जी क्रिप्टो चल पड़ा ना, हर चीज में पेमेंट करते हैं। अच्छा, अब ये इस क्रिप्टो के लिए बहुत सारी जो क्रिप्टो माइनिंग कंपनीज हैं वो भी इस रीजन में आ गई हैं, क्योंकि देखिए इसके लिए ये जो क्रिप्टो माइनिंग के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ईरान के पास सरप्लस एनर्जी थी, तो ईरान में बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो माइनिंग हाउसेस खुल गए हैं जो, क्योंकि इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट और मेगावाट्स की बिजली चाहिए होती है। तो वो इन सारी चीज़ों को लिंक करके इंडिया, क्योंकि वो तो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके एक चार्जेस होते हैं, तो वो उन माइनिंग कंपनी से भी करके तो एक पूरा नेटवर्क जी बना लिया, जिसके थ्रू अब आपने जब बाहर एजेंट ऑपरेट कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में आप एजेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो पेमेंट है वो डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं और वो क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं। वो जो फॉर्मल तरीकाकार है बैंकिंग का या करेंसी के एक्सचेंज का या जो एस्क्रो का, जैसे हम अकाउंट खोल लेते हैं, इंटरनेशनल अकाउंट्स खोलते हैं, उससे हट के एक वाया मीडिया ढूंढ लिया, क्योंकि इसमें आपको पेमेंट करना, इसमें आपको विदाउट नोइंग कि किसके पास पैसा जा रहा है, जो उसका एक सीरियल नंबर होता है, सिर्फ उस पर पैसा जाता है, वो तो ज़ाहिर होता है उसके बगैर नहीं जा सकता, लेकिन किसका है वो, उसके पीछे कौन है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं होती। ट्रेल और ट्रेसेस कहते हैं जी, ट्रेल और ट्रेसेस जो है इसमें बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं। और फिर अगर आप रियासती सतह पर या अपनी एजेंसीज की सतह पर इसको ऑपरेट कर रहे हो तो फिर तो और फिर तो ये आइडियल है ना। अगर आपने एस्पिनेज करनी है तो एस्पिनेज आप बैंक के थ्रू करेंगे तो फिर आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं, आप किसी और हवाले से करेंगे, इवन आप हुंडी के थ्रू करेंगे तब भी उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आगे कोई बंदा पकड़ा जा सकता है। आप एस्क्रो अकाउंट के थ्रू करेंगे, आप किसी और तरीके से करेंगे, तो आप एक अकाउंट खोलेंगे, कुछ और करेंगे,
لیکن اس میں تو وہ پکڑے جانے کا جو ہے نا وہ بہت یہ میں آپ کو اس لیے ریفرنس بھی دیا اپنے انٹرویو میں کہ پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں وہ ان کے جو اپنے حاضر سروس جو اپنا فوجی تھے ان کو ان کی وائسز سنائی گئیں. ہمارے یہاں پہ ایک ہینڈلر ایک ناہنجار آدمی اس کو پیمنٹس اور پھر اس کے بعد اس کو ٹارگیٹ دیتا تھا, اس کے بعد پھر ایزی پیسہ اور جائز کیش جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ سارا سسٹم جو ہے اب ہندوستان جو ہے اس کو جو آپ نے تو بات کی نا کہ اس کی کرپٹو کی, یہ تو ایک اور ایڈوانس لیول ہے. لیکن جو خبر میرے سامنے ہے جو بزنس اسٹینڈرڈ نے اس کو کیا ہے فیٹف کے ذریعے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو نارمل ان کی ای کامرس کے سسٹمز ہیں اس میں یہ ایمبیڈ ہوا. نارمل ای کامرس میں بھی یہ ہے کہ تھرڈ کنٹری میں اکاؤنٹ کھلا, وہاں پہ ڈیجیٹلی پیسہ وہاں ہوا, وہاں سے جو پاکستان کے جو ڈیجیٹل بینکس ہیں یا میکینزم ہے جیسے ای پیسہ ہے, جیسے کہ یہ جائز کیش ہے, وہاں پہ اس میں پیسہ آ گیا. سو وہ ایک بیچ میں سے ایک کانڈویٹ کے تھرو پہلے انڈیا سے یا اس سورس سے تھرڈ کنٹری میں گیا, تھرڈ کنٹری سے ڈیجیٹلی یہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا. سو یہاں سے آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ایک باہر سے ایک کیسے بینائن سے ملک سے آ رہا ہے, فار ایگزامپل مڈل ایسٹ کے کسی ملک سے آ رہا ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے, تو آپ وہ وہاں سے پیسہ آیا اور وہاں آ کے وہ ڈسٹریبیوٹ. کل صاحب یہ اس سٹوری میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں 2 انسیڈنٹ کا ذکر کیا گیا. وہ 2 انسیڈنٹ وہ ہیں جو ہندوستان میں ہوئے دہشت گردی کے واقعات, انہوں نے پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگایا, بٹ دیٹ پروف ٹو بی اے فالس فلیگ آپریشن. ایک تو یہ پہلگام والا ہے نا, یہ بھی اس کا بھی ٹریل پوری طرح آئے گا, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بھی فالس فلیگ. لیکن 2019 میں پلوامہ کا ایک مشہور اٹیک آپ کو سامنے ہوا. یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ 2019 کا جو پلوامہ کا اٹیک ہوا اس میں جن لوگوں کو استعمال کیا انہوں نے, جن لوگوں کو یعنی کہ انہوں نے بم دھماکہ کرنے کے لیے جو ہائر کیے لوگ, ان کو جو پیمنٹس ہوئی وہ بھی اسی طرح ڈیجیٹل کرنسی کے اندر ہوئی. اس کے بعد 2022 میں گورکھ ناتھ ٹیمپل پہ ایک اٹیک ہوا تھا جس پہ بھی انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا, وہ بھی اسی طرح کا فالس فلیگ تھا, اور وہ پیمنٹس بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوئی. تو کیا یہ جو چیزیں خاص طور پہ سامنے آ رہی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پہلگام والا بھی انہوں نے, کیونکہ ابھی تک وہ بندے ملے نہیں ہیں. دیکھیں وہ یہ انٹرنل انڈیا کے سسٹم سارا ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے. آپ یہ دونوں واقعات انڈیا کے اندر ہوئے, آپ نے خود کرائے فالس فلیگ سے, اب آپ نے ان کو پیمنٹ بھی خود ہی کرنی تھی, انڈیا کے اندر ہی ان کو پیمنٹ کرنی تھی. تو جو سسٹم بن چکا ہوا ہے ڈیجیٹل میکینزمس کے تھرو پے کرنے کا, انہی کو یوز کیا گیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹریس نہیں ہو سکتا. آپ ایک دم وہ بینکنگ نارمل سسٹم نہیں ہے, اور وہ آپ نے پیمنٹ بھی کر دی اور ان تک وہ پیسے چلے گئے. سو یہ ایک اب ایف اے ٹی ایف نے اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور اگر اس کو ان کو یہ اب اچھا جتنے یہ جو بھارت میں اب جتنے جو را باہر ملکوں میں انوالو ہے, کینیڈا میں انوالو ہے, امریکہ میں انوالو ہے, یو کے میں انوالو ہے, پاکستان میں تو پاکستان میں انوالو ہے, قطر میں انوالو ہے, مڈل ایسٹ میں انوالو ہے, ایران میں انوالو ہے. تو وہ جو ساری پیمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی اب وہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل میکینزمس کے تھرو ہو رہی ہیں, اور ایف اے ٹی ایف نے اب اس کا کوگنیزنس لینا شروع کر دیا ہے. اور آئی تھنک یہ جو الزام خدا نخواستہ پاکستان پہ لگایا جاتا تھا ٹیرر فائنینسنگ کا, تو اب تو ٹیرر فائنینسنگ کے فٹ پرنٹ انڈیا کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں. وہ امریکن نیو یارک کی عدالت میں جو اپنا جو کورٹ فائلنگ ہوئی ہے, نکھل گپتا جو ان کی پراکسی پکڑی گئی یہاں پہ, جو ہرجیت سنگھ نجر کا جس نے قتل کروایا, اس کو $15,000 اس کو دیے گئے, اور اس کے بعد اس نے آگے $100,000 کی ڈیل کی ڈرگ کارٹل کے ساتھ ہائر کیا. تو وہ بھی تو پیمنٹ اسی طرح ہی گئی ہو. جی بالکل, وہ بھی پیمنٹ اسی طرح گئی ہے, کیونکہ وہ پیمنٹ اب طریقہ کار ہی یہی ہے, میکینزم ہی یہی ہے کہ انہی چینلز کے تھرو, ڈیجیٹل پیمنٹس کے تھرو کرپٹو کرنسی, کیونکہ کرپٹو کرنسی دیکھیں ایک جسٹ اے کوڈ, اور جسٹ اے کوڈ ہیئر اینڈ جسٹ اے کوڈ دیئر. اس کوڈ میں آپ نے ڈالنا ہے, کون ڈال رہا ہے, کتنے ڈال رہا ہے, کیا ہے, اور جس کے کوڈ میں جا رہے ہیں اس کو کیش کرا سکتے ہیں. صاحب یہ فیٹف کی جو اپنا ہے تنظیم ہے, یہ فیٹف کا جو فورم ہے, یہ ہنٹ دے رہا ہے یا بات کر رہا ہے, تو کیا اس کا اب تقاضا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس آ گیا ہے, آپ کو پتہ چل گیا, تو پھر آپ اس کو کوئی عملی طور پہ بھی جو ہے نا, جو ہندوستان کو بھی جو ہے نا گرے لسٹ میں کم از کم پہلے مرحلے میں تو دھکیلیں. جی بالکل جانا چاہیے کہ ہندوستان کو بھی, اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو پورا میکینزم پوری دنیا میں کام کر رہا ہے, جو ٹیرر, کیونکہ دیکھیں ایف اے ٹی ایف جو ہے اس کا بیسک ٹریس اور ٹریل ٹیرر فائنینسنگ ہے, اور ٹیرر فائنینسنگ اگر ہو رہی ہے اتنے میسو اس پہ ہو رہی ہے تو اس کو بالکل ٹریس کرنا چاہیے. اور ثبوت چاہیے تو پاکستان ہم سے لے لیں, ثبوت چاہیے تو ہم سے لے لیں, ہم سے کیا لینے, آپ ثبوت چاہیے تو i5 سے لے لیں, ثبوت چاہیے تو کہیں سے بھی لے لیں, آپ کو سارے ثبوت مل جائیں گے کیونکہ وہاں پہ اویلیبل ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو اس وقت جو دنیا میں لیٹسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ فن ٹیک کا کانسیپٹ ہے, بالکل, لیکن یہ فن ٹیک کی کرمنلائزیشن ہے کہ فن ٹیک تو فائنینشیل جو ٹرانسفرز ہیں جو ساری ہو رہی ہیں تھرو ڈیجیٹل, وہ
ایک سرٹن مینس سے ہونی مینس کے چاہیے لیے جو اسٹیٹ کے مینس ہو، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، ایجوکیشن میں جاتے ہیں، ہم لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں، باہر سے لوگ ریمنٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اس پہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو یہ اس کا وایا میڈیا ڈھونڈ لیا ہے جہاں سے آپ جو کرائم کے لیے یا چھپے ہوئے کچھ کاموں کے لیے آپ جو پیسے بھیج رہے ہیں، تو آئی تھنک یہ تو ایک آپ اچھے خاصے سسٹم کو آپ کرمنلائز کر رہے ہیں. اور FATF کا یہی کام ہے کہ وہ جو ٹرانسفر آف منی ہے تھرو unidentified sources, through criminal sources, through those sources جو کہ کسی معاشرے کے لیے یا کنٹری کے لیے نقصان دہ، ان کو ٹریس کرے اور ان کو اس کو وارننگ دے اور ایک اس لسٹ کے اندر لے کے آئے، ان کو کوشن کرے تاکہ وہ ایکٹیویٹی اسٹیٹ اس کو روک دے. کیونکہ دیکھیں یہ بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسٹیٹ لیول کی، اگر اسٹیٹ ایک نیگیٹیوٹی پہ اتر آئے تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ انڈیویجول تو نہیں ہے. سو FATF کا ٹارگٹ ہی اسٹیٹ ہے. آئی تھنک اب اس کو انڈیا کو بھی بیچ میں اسکروٹنائز کرنا چاہیے اور ڈاک میں لانا چاہیے. اور کل صاحب انڈیا ویسے بھی جو ہے، ہندوستان جو ہے ویسے بھی ملٹی لیٹرل جو فورمز ہیں وہاں پر ان کی جو ہے نا وہ سختی آئی ہوئی ہے. شنگھائی میں دیکھا ہے، اپنے کوارڈ میں دیکھا ہے. ابھی جو ہے یہ برازیل میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ایک اپنے انٹرویو دیکھ رہا تھا، برازیلی اکانومسٹ ہیں، IMF کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہندوستان ہے یہ برکس میں مس فٹ ہے، یہ ٹروجن ہارس کا کردار ادا کرے گا. تو کیا ہم دیکھیں گے کہ یعنی کہ جہاں پر جیسے باقی ملٹی لیٹرل فورم میں انڈیا کو سے لوگ ہاتھ کھینچ رہے ہیں، وہاں پر بھی برکس بننے کی وجہ کیا تھی؟ برکس بننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو کنٹریز ہیں جو برکس کے اندر شامل ہیں، اسپیشلی رشیا، چائنا، انڈیا، برازیل اور ساؤتھ افریقہ، جو پہلے والی 5 کنٹریز تھیں، ان کا یہ تھا کہ جی ہم کہیں نہ کہیں انڈیا نے تو پچھلے 50 سال ویسی نان الائنمنٹ کی بات کی. اس نے کہا تو نان الائنمنٹ ہونی چاہیے، آپ کو کسی پول کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جو رشیا تھا وہ تو خود جب ایک پول سے بریک کر گیا اور وہ پول رشیا والا USSR والا ختم ہو گیا، تو اب اس کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ کم از کم وہ امریکہ کے پول کا انفلوئنس کم ہو جائے. اسی طرح جو چائنا تھا، وہ چائنا کو بھی ایک الگ ایک اینٹی چاہیے اکنامک، جو کہ US اینٹی سے الگ ہو، وہ بھی اس کا حصہ تھا. دا سیم وے برازیل، کیونکہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک بہت سب سے بڑی اکانومی آپ کو پتا ہوئی ہے. سو اس کا تو مقصد ہی نان الائنمنٹ تھا، اور اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ایک اکنامک ایسا زون بنایا جائے جہاں پہ جو انفلوئنس WTO کا، گیٹ کا، اور جو امریکن انفلوئنس ہے اس کے بیک یارڈ کا، اکنامک اس کا، ٹریڈ کا، ٹیرف کا، وہ کم سے کم ہو جی، اور وہ نان الائنڈ، پولیٹیکلی نان الائنڈ ہو اور اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو. اچھا اب جو آپ بات کر رہے ہیں، انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے وہاں جا کے بھی وہ ایکچولی امریکہ کا وہ بن گیا جی، ایجنٹ بن گیا، مول بن گیا. میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے مول بن گیا امریکہ کا. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا، کیونکہ وہ ریجن میں پراکسی ہے نا امریکہ کی. تو اب وہ یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں اکنامک انڈیپینڈنس کی، جب وہ بات کرتے ہیں ایسی کرنسی کی کہ جس میں وہ ٹریڈ کر سکیں، جس میں وہ ٹیرف اور پیمنٹ میکنزم نہ ہو، ڈی ڈالرائزیشن ہو، لیکن اس طرح کی نہیں کہ جو کمپٹیٹو ڈی ڈالرائزیشن ہو، بلکہ آپس میں ٹریڈ کے لیے ایک اور کرنسی ہو جس میں وہ کر سکیں. یعنی سارٹ آف آئی وڈ سے کہ ٹیکنیکل بارٹر سسٹم کے جس میں کرنسی وہ کوئی اور ہو اور ایک گارنٹی ہو، ایک پیپر گارنٹی جس کے تھرو وہ کر سکے. تو انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ کرنے نہیں دیتا، وہاں پہ وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی یہ ڈالر میں ہی ہوگا اور امریکن انٹرسٹ جو ہے. اس لیے جو برکس کا کانسیپٹ ہے، اسی لیے سارے ممبرز جو ہیں وہ انڈیا سے ناراض ہیں کہ یہ حصہ تو ہمارا ہے، یہ حصہ تو گلوبل ساؤتھ کا ہے، لیکن یہ جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ صرف امریکہ کے واچ کر رہا ہے. تو یہ اصل میں پرابلم، تو یہ پرابلمز ہیں جی ہندوستان کے ساتھ. اور یہ جو برکس والے معاملات تو خیر سیٹل ہو جائیں گے، وہ ان کے معاملات ہیں، لیکن جو تشویش کی بات ہے وہ فیٹف والا حصہ ہے. تو ہم لوگ اس فورم سے فیٹف سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا جن کی جو ڈیجیٹل پیمنٹ کے جو شیڈو میں جو ٹیرر فائنینسنگ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کو اسکروٹنائز ہونا چاہیے، اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ہندوستان کو جو ہے وہ پینلائز کرنا چاہیے، اور ان کو گرے لسٹ میں شامل کیا جائے تاکہ کم از کم ان کے اوپر نگرانی کی جا سکے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.